ہر ایک ماں کے شیر میں تاثیر نہیں ہے، اور سب کے حصے میں عزائے شاہ کی جاگیر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ عزائے شاہ کی جاگیر نہیں ہے، اور خلقت سے ہی جدا یہ عزادار ہے جو، خلقت سے ہی جدا یہ عزادار ہے جو، اور ہر شخص دعائے زہرا کی تعمیر ہے۔ ہر شخص دعائے زہرا کی تعمیر ہے۔ اللہ و نبی اور علی سب کے ولی ہے۔ اللہ و نبی اور علی سب کے ولی ہیں، اور تصدیق ولایت سب کی تقدیر، اور تصدیق ولایت سب کی بہت اچھا، بہت اچھا۔ قربانی خلیل سے افضل ذکر حسین ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قربانی خلیل سے افضل ذکر حسین ہے، اور جز شبیر فدے عظیم کی کوئی تفسیر نہیں۔ شبیر فدے نماز و روزہ حج و زکات اہم عبادت، نماز و روزہ حج و زکات اہم عبادت ہے، مگر ماتم شبیر سے اکثیر نہیں۔ شوق جنت گلشیر لازم ہے مسلمان، شوق جنت لازم ہے گلشیر مسلمانوں پر رضائے شاہ سی کوئی تدبیر ہے، پر رضائے شاہ سے بہتر کوئی علماء شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اور ساتھ ہی اہل سنت کے بہت ہی مشہور عالم دین اس آیت کریمہ کی ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک طویل روایت لے کر اس کو بیان کرتے ہوئے آپ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اس وقت اور کیجیے گا تلاوت ہوگی کہ جب پوری دنیا سن رہی ہوگی کہ جب رسول اعظم کا آخری جانشین
113 आदमी मोमिनीन आपके चारों तरफ आपको हल्के में लिए हुए होंगे, आप खाना काबा से टेक लगाए हुए होंगे और आपके हाथ में परचम इस्लाम होगा कि जो अलम करबला में बुलंद हुआ था हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का, वो आपके हाथ में होगा और वो उस वक्त खुल जाएगा और खुलने के बाद हज़रत के लिए जिब्राईल आए कलिमा पढ़ रहे होंगे, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह का बकिया तुम्हारे लिए काफ़ी है अगर तुम उसके ऊपर ईमान रखते हो। मोहम्मद ज़ाहिर है कि मजालिस का सिलसिला जारी सारी है, इसलिए कोई बुलानी बयान नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला मजलिस 9 बजे खत्म होगी। तकरीबन 30-35 मिनट हमारी बाकी गुफ्तगू है। इसी के अंदर देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर जाकिर के लिए कि किस मुनासिबत को मद्देनज़र रखकर बयान किया जाए कि जो सामीन के दरमियान जो पैगाम देना है अपने बच्चों को, बुजुर्गों तक अपने अर्ज़ को पहुँचाना है, उसका इंतखाब। और सर हर जाकिर के लिए एक मुश्किल काम होता है इंतखाब। तो मैं भी सोच रहा था कि कौन सा मौजू लूँ और किस मौजू का इंतखाब करूँ। ज़ाहिर आज कल इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में अपने राज को रखूँगा, जो बात आज रह जाएगी वो कल इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगा। इसलिए हमने गौर ये किया कि आज जुमे का दिन है, जिसके लिए हदीस के अंदर ये आया है फहुवा सय्यदुल अय्याम, ये तमाम दिनों का सरदार और सय्यदुल अय्याम, जितने दिन हैं उन सबका एक बात आ गई। वो ये कहते चलूँ, बहुत लोग कहते हैं कि ये दिन जो है बुरा है, ये दिन नहीं करना चाहिए, ये दिन करना चाहिए, ये दिन नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, गुजारिश किया करता हूँ अपनी कि देखिए आप किसी के बारे में फैसला ना कीजिए कि ये दिन कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कैसा है। अगर ये अच्छे और बुरे दिन होते हुए अल्लाह बनाता तो और कीजिएगा, तो कभी भी रवायत के अंदर ना आता कि जुम्मे का दिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दिन है, इकरू के मोहम्मद और हफ्ते का दिन रसूल अल्लाह का दिन है, पीर का दिन और कर रहे हैं मौलाए कायनात बीबी फातिमा का दिन है, मंगल का दिन और कर रहे हैं, उसके बाद इमाम हसन मुश्तबा, इमाम ज़ैनुल-आबिदीन इनका दिन है। इस तरह से बुध का दिन जो है उसको बताया गया है कि 7वें इमाम 8वें इमाम, जितने भी अय्याम हैं इन सबको मुख्तस किया गया है अइम्मा अलैहिस्सलाम से। तो हमारा ये मानना ये है कि जब दिन मुख्तस हो गए, अय्याम मुख्तस हो गए और घड़ियां मुख्तस हो गई, भाई ये घड़ी के अंदर 12 ही क्यों हैं? वाह वाह वाह। और कर रहे हैं 14 होते, 4 होते, 3 होते, इसी पर तकसीम होती और कर रहे हैं। तो उलमा ने लिखा घड़ी के अंदर जो ये 12 हैं, इसीलिए 12 हैं कि अर्श के ऊपर बुर्ज भी 12 है और कर रहे हैं, अर्श के ऊपर बुर्ज भी 12 हैं और जनाबे जितने भी नकीब हैं, जनाबे मूसा के नकीब हैं वो भी 12 हैं। और कीजिएगा आपने जो अपना असा पानी के ऊपर मारा उससे 12 रास्ते निकले, रसूल अल्लाह के जानशीन भी 12 है। तो गौर कर रहे हैं, ये हमारे और आपके बनाए हुए दिन नहीं है, बल्कि परवरदिगार आलम की तरफ से पहले से इंतखाब है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। इसलिए कोई अपनी पहुंचता कि ये दिन अच्छा है, ये दिन बुरा है, ये ऐसा है। हाँ, अगर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने किसी चीज के लिए कहा है और उसको मुख्तस किया है, उसके लिए बताया है, वो हमारे लिए आपके लिए हुज्जत है। तो आपकी खिदमत में जो बात अर्ज कर रहा था कि ये आयत करीमा हमारे और आपके इमाम की शान में नाज़िल हुई। और कीजिएगा शान में नाज़िल हुई। आज का ये इंसान ये कहता है कि आज तो एटमी ज़माना है और कर रहे हैं, आज इसी के ऊपर चाइना फैलता जा रहा है अपनी ताकत के बल के ऊपर। वो अपने को सुपर पावर कहने के लिए और मनवाने के लिए हर चाल चल रहा है। आप देख लीजिए, हर चाल चल रहा है। अमेरिका कहता है कि हम हैं सुपर पावर, वो अपने को मानता है। देखिए जो लड़ाई है वो इख्तियारी की लड़ाई है। दर हकीकत अगर गहराई में अंदर जाएगी
تو یہاں کے اوپر وہ اپنے کو بند سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے سب سے بڑی طاقت ہے پوری دنیا کی، اب ہم بن گئے ہر دنیا کے اندر مال، آپ جہاں چلے جائیں اور کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اس کے اشیاء بک رہے ہیں، ایٹم بک رہے ہیں، چیزیں بک رہی ہیں، کوئی مارکیٹ اس سے خالی نہیں ہے۔ اور کیجیے گا روس سمجھتا ہے کہ ہم ہیں، امریکہ سمجھتا ہے ہم ہیں۔ جب آغا خمینی نماز پڑھا رہے تھے اور انقلاب جیت گیا تھا تو یہ ضیاء الحق پاکستان سے، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، اس نے بھی بڑا ظلم کیا ہے، واصل جہنم ہوا یہ بھی، ہر جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے ٹکرائے گا اس کا انجام یہی ہے۔ اور چلیے گا چاہے وہ جس دور میں بھی ہو، جو بھی ٹکرائے گا۔ یہ جب گیا وہاں آغا سے ملنے کے لیے، جو بڑے بڑے سربراہ وہاں کے اوپر ایک سے ایک آغا نماز پڑھا رہے تھے، تو اس نے اقتدا کی، اور کیجیے گا اس نے اقتدا کی، اور اقتدا کرنے کے بعد جب نماز ختم ہو گئی تو آغا سے مصافحہ کیا، تو مصافحہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ شرق کے ساتھ ہیں یا غرب کے ساتھ ہیں، اور کیجیے گا آپ شرق کے ساتھ ہیں یا آپ غرب کے ساتھ ہیں۔ تو آغا نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تلک جب تلک تو مجھ سے نماز پڑھ رہا تھا تو میں تجھے مسلمان سمجھ رہا تھا، لیکن جب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شرق کے ساتھ ہیں یا غرب کے ساتھ ہیں، اب مجھے تیرے اوپر شک ہونے لگا۔ اور کہ یہ آغا نے کیا جواب دیا؟ کہا نہ میں شرق کے ساتھ ہوں نہ غرب کے ساتھ ہوں، لیکن دو طاقتوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہ کہنے لگا وہ دو طاقتیں کون سی دنیا کے اندر ہے؟ طاقتیں تو دنیا میں اس وقت جب آپ کا دور تھا وہی دو طاقتیں تھیں، یا شرق کی طاقت روس یا غرب کی طاقت امریکہ۔ اور کر رہے ہیں اس کا وہاں پر کہنا تھا کہ آپ شرق کے ساتھ ہیں یا غرب کے ساتھ ہیں۔ تو آقا نے مصافحہ کرنے کے بعد کہا ہم بھی دو طاقتوں کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سوچا کہ شاید دو ملکوں کے نام لیں گے، اور ملکوں کے نام لینے کے بعد ہمیں بتائیں گے کہ کون سے، تو اس کو تشویش ہوئی۔ آقا وہ کون سی دو ملک ہیں کہ جس کے ساتھ آپ ہیں؟ کہا ایک اوپر حکومت کرتا ہے، ایک زمین پر حکومت ہے۔ تو کہا وہ کس کی حکومت ہے؟ کہا اوپر پروردگار عالم کی حکومت ہے، لا الہ الا اللہ، اور نیچے محمد رسول اللہ ان کے ولی حجت خدا کی حکومت ہے۔ ہم ان کی حکومت ہیں۔ کہا کہ یہی دو طاقتیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو بس یہ ظاہر ہے کہ سمجھ گیا کہ آگے کو زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، غور کر رہے ہیں۔ تو پھر وہاں سے یہ چلتا بنا پر اندازہ لگائیں گے۔ تو یہ آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ کس صورت سے آپ کے امام آئیں گے، اور آنے کے بعد آج کے ایٹمی دور کے اندر کہ جب ہیروشیما پر جب پڑا، جاپان میں پڑا، آج تلک وہاں لونگڑے لنگڑے اندھے نکل رہے ہیں۔ تو اب اتنے سال گزرنے کے بعد آج تو اور زیادہ ایٹمی بم بن گئے ہیں، اور کر رہے ہیں پوری آدھی دنیا ایک بار میں ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کے امام آئیں گے تو آنے کے بعد اس زمانے میں جنگ کیسے کریں گے؟ اور کیجیے گا جنگ کیسے کریں گے؟ عزیزان گرامی میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ دنیاوی جواب چاہتے ہو یا قرآن سے؟ تو جواب دیا کہ قرآن سے۔ کیوں قرآن سے جواب دیا؟ کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ تو جب کتاب خدا کافی ہے تو جواب بھی اسی سے مانگ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا بس فرق یہی ہے کہ کتاب آپ پڑھتے ہیں لیکن اتنی رفتار سے پڑھتے ہیں کہ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، صحیح ہے؟ ہم جو کتاب پڑھتے ہیں وہ ٹھہر ٹھہر کے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور آپ پڑھتے ہیں سپر فاسٹ، اس لیے آپ کو نہیں مل پایا۔ تو کہا مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا سنیے، قرآن سے اگر چاہتے ہیں تو میں آپ کو جواب دیے دیتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے سورہ فیل کی تلاوت نہیں کی؟ کہہ لیں گے ہزاروں بار سورہ فیل کی تلاوت کی ہے۔ ہم نے کہا پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد ترجمہ کیجیے۔ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل لهم کیدا تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم کعصف مأکول۔ اے رسول آپ نے ہاتھی والوں پر غور نہیں کیا؟ ہم نے کس صورت سے اصحاب فیل کو تمام پلانوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر قرآن
اور ان کے پر ہم نے ابابیل کا ایک لشکر بھیج دیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جن کے پنجوں کے اندر اور منقاروں میں چھوٹے چھوٹے سنگریزے تھے۔ اور کیجئے گا اور قرآن کہہ رہا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ہم نے ان کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت جو مانی جاتی تھی وہ ہاتھیوں کی فوج مانی جاتی تھی۔ وہ یہ بھی کوئی جنگ ہوئی، اللہ میاں نے بھی ہاتھی بھیج دیے، ہمارے بھی ہاتھیوں کا مقابلہ ہوا، اللہ میاں جیت گئے۔ تو دیکھیے بات نہ بنتی، قرآن نے ہمیشہ، پروردگار عالم نے ہمیشہ آدمی کی اوقات دیکھ کر جواب دیا ہے۔ پروردگار عالم نے سامنے والے کی اوقات دیکھ کر وہاں پر جواب دیا ہے۔ کبھی بھی اتنی بڑی طاقت کے لیے نہ اس نے ہاتھی بھیجے، نہ کوئی لشکر بھیجا، نہ کوئی فوج بھیجی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کو دیکھ لیں، نمرود کے مقابل میں کس کو بھیجا؟ مچھروں کو، کہ مچھروں کا لشکر آیا اور نمرود کے آنکھ اور کان اور ناک کے اندر، منہ کے اندر گھس جاتا تھا۔ حکماں نے کہا کوئی اس کا جواب نہیں ہے، کوئی اس کا راستہ راہ حل نہیں ہے، انہی کے سپاہی اس کے جوتے لگائیں، ان کے سپاہی جوتے لگائیں جس سے یہ مچھر نکل جائیں گے اور ان کو آرام مل جائے گا۔ تو ان کے سپاہی 3 وقت ان کو جوتے لگاتے تھے، اور کر رہے ہیں۔ جو جوتے کے قابل ہوتا ہے اس کو جوتے لگوائے جاتے ہیں، جو پتھر کے قابل ہوتا ہے اس کو پتھر سے جواب دیا جاتا ہے، جو ڈنڈے کے قابل ہوتا ہے اس کو ڈنڈے سے جواب دیا جاتا ہے، جو ڈنڈے کے قابل ہوتا ہے اس کو ویسا جواب دیا جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد ہوتا ہے، اس کو اسی سے ویسے ہی جواب دیا جاتا ہے۔ تو یہاں کے اوپر پروردگار عالم نے نہ کوئی ہاتھیوں کی فوج اتاری، نہ فرشتوں کی اتاری، بلکہ ان کے مقابلے میں ابابیل کا لشکر ہے۔ یہ کوئی روایت نہیں ہے جس کو کوئی ضعیف کہہ دے، کوئی حدیث نہیں ہے کوئی یہ کہتے کہ میری کہ آپ کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، ہماری کتابوں میں۔ ارے بھیا، جو قرآن تمہارے ہے رکھا مسجد میں، اس میں بھی جا کر دیکھ لو سورے کو۔ جو قرآن ہماری مسجد میں رکھا ہے اس کو بھی آ کر دیکھ لو۔ کوئی سورے میں فرق ہو تو آ کر بتاؤ، کوئی ترجمے میں کوئی فرق ہو تو آ کر بتاؤ، کوئی تفسیر میں فرق ہو تو آ کر بتاؤ۔ نہ ترجمے میں فرق ہے، نہ قرآن کی آیات میں فرق ہے، نہ اس کے تعویل میں کوئی فرق ہے۔ جو قرآن ہے وہی قرآن ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے ان کو چبائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے سپر پاور لشکر کے سامنے یہ سنگریزوں کو نازل کر کے جب یہ چلتا تھا اوپر سے تو جس سپاہی کے سر پر پڑتا تھا اس کو برابر سے تقسیم کر جاتا تھا۔ یہ صفت 2 ہی جگہ پر دکھائی دی ہے۔ جو چیز آسمان سے بھیجی ہے اللہ نے اس میں یہ صفت رکھی ہے۔ پتھر بھیجا تو وہ بھی برابر سے تقسیم کرتا ہے، ذوالفقار بھیجی تو وہ بھی برابر سے تقسیم کرتی ہے۔ درود بھیجے محمد۔ آپ دیکھیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ایٹمی دور میں آپ کے اگر امام آئیں گے تو کیسے جنگ کریں گے؟ تو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پر کیسے جنگ ہوئی تھی؟ سنگریزے کو پروردگار عالم نے یہ طاقت عطا کر دی، جس کو وہ طاقت عطا کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ مکھی میں طاقت پیدا کر دے، اور کر رہے ہیں، سنگریزے میں طاقت پیدا کر دے، ہوا میں طاقت پیدا کر دے، تو پروردگار عالم نے دکھایا کہ یہ سنگریزہ دیکھو ایٹم بم کا کام کر رہا تھا یا نہیں۔ اور کر رہے ہیں، جس سپاہی کے پڑتا تھا اس کو 2 حصوں میں برابر سے تقسیم کر دیتا تھا۔ یہی صفت ذوالفقار میں بھی تھی۔ ذوالفقار بھی آسمان سے نازل ہوئی، اس میں بھی یہ صفت ہے۔ سنگریزہ بھی آسمان سے نازل ہوا، اس میں بھی یہ صفت ہے۔ قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا، اس میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ قرآن کے سوروں میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، قرآن کی آیات میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے، قرآن کے حروف میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ قرآن ثابت ہے، علی قرآن ناطق ہے۔
انچارج کرتے ہوئے ماشاءاللہ ان کا اول نمبر رہا ہے کے اندر، پروردگار عالم ان کو بھی شفا کاملہ تمام مومنین کو پروردگار عالم اور کہ جو بات عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، تو سنگریزے میں اگر اس نے یہ طاقت پیدا کر دی کہ وہ ایٹم بم بن سکتا ہے، تو آپ مجھے بتائیے روایات میں آیا ہے کہ امام جب آئیں گے تشریف لائیں گے خانہ کعبہ سے، تو امام کے لیے جو اسلحہ ہے کوئی نیا اسلحہ نہیں ہے، وہی ذوالفقار ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ کا جب ایٹم بم پڑتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا، اور کر رہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مومن ہے کون کافر کون منافق۔ آپ نے ایٹم بم لیا، اس میں ہزاروں غریب مر گئے، اس میں ہزاروں کہا جائے مظلومین مر گئے، وہ دیکھ کے تھوڑی نہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا دشمن ہے یا کون ہے۔ آپ نے ایٹم بم مارا، اس میں ہزاروں مظلومین کا خون بہ گیا۔ یہ ہے آپ کا بنایا ہوا اسلحہ، اور یہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے بھیجی ہوئی ذوالفقار کہ جب یہ چلتی ہے تو کیا کہاں پر مالک اشتر کہہ رہے ہیں اے مولا جتنے آپ نے قتل کیے اتنے میں نے بھی قتل کیے۔ کہا یہ تم نے کیسے پہچانا کہ اتنے میں نے بھی قتل کیے؟ کہا کہ آپ کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ کسی مشرک یا آپ کسی کافر کو یا کسی منافق کو قتل کرتے ہیں، تو جب قتل کرتے ہو تلوار چلتی ہے اس کو تقسیم کرنے کے لیے، تو آپ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اور دیجیے گا نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ تو میں آپ کی تکبیروں کو گن رہا تھا، اور کہیے گا میں آپ کی تکبیرات کو گن رہا تھا، آپ کی تکبیروں کے برابر جب گن لیا تو ہم نے بھی اتنے قتل کیے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا ایک مالک اشتر، ہم میں تم میں یہی فرق ہے کہ جو تم تلوار چلا رہے تھے، جو سامنے آیا تم اس کو واصلہ جہنم کر رہے تھے، ہماری تلوار فیصلہ کر کے چل رہی تھی، قرآن کی روشنی میں چل رہی تھی، حدیث کی روشنی میں چل رہی تھی۔ علی مال حق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ باریلا حق کو ادھر ادھر موڑتے جانا، جدھر جدھر علی مڑتے جائے۔ ہم میں تم میں یہی فرق ہے کہ تمہاری تلوار مومن اور مشرک کو نہیں دیکھ رہی تھی، ہماری تلوار 10 نسلوں کو دیکھنے کے بعد چل رہی تھی۔ جب وہاں سے آئے تو کہنے لگے مولانا صاحب وہاں کی بات اور کیجیے گا، ہمارے یہاں کہاں تک لکھنؤ تک آئے گی، اور کیجیے گا جبکہ آج کے زمانے میں سمجھانا کیا مشکل تھا، جب تک موبائل نہیں آیا تھا صحیح ہے تب تک یہ چیزیں تو کہنا ممکن نہیں تھی۔ آج موبائل وہ آ گئے ہیں کہ آپ بات بھی کریے اور سامنے والے کو دیکھتے بھی رہیے، صحیح ہے یا نہیں؟ بالکل، آپ بات بھی کر رہے ہیں موبائل سے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ آپ کی ٹیکنالوجی تو یہاں تک پہنچ سکتی ہے لیکن اللہ کی ٹیکنالوجی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ دیکھیے شک وہی لوگ کر رہے ہیں کہ جو معراج رسالت پر شک کرتے تھے، وہی شک کر رہے ہیں کتنی جلدی گئے کیسے، کتنی جلدی آ کیسے گئے، اور کر رہے جتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے۔ وہاں اتنے انبیاء کو نماز بھی پڑھا دی، وہاں یہ بھی کر دیا، کعبہ کوسین کی منزل پر بھی پہنچ گئے، وہاں پر یہ بھی ہو گیا، موسیٰ سے بھی ملے، عیسیٰ سے بھی ملے، فرشتوں سے بھی ملے، وہاں پر سب کو دیکھنے کے بعد آپ وہاں کے اوپر گئے۔ عزیزان گرامی غور کیجیے گا، اور جانے کے بعد ایک بات اور وہاں معراج میں آئی، وہاں پر آنے کے بعد جب رسول اللہ پہنچے ایک وہاں پر دیکھتے دیکھتے تو دیکھا وہاں پر علی بن ابی طالب موجود ہے۔ لیکن کبھی یہ نہ سوچیے گا کہ رسول اللہ کو نہیں معلوم، لیکن اگر وہ نہ پوچھتے وہاں پر تو روایت کیسے بنتی اور ہمارے وہاں تک کیسے آتی، اور کر رہے ہیں ان کو سب معلوم کہ علی آپ یہاں پر کیسے، تو جبرائیل آ کے بتایا یا رسول اللہ یہاں پر علی وہ، اور کیجیے گا یہاں پر تمام فرشتوں نے ایک دن جمع ہو کر بارگاہ الہی میں دعا، جو خانہ
خانہ کعبہ بنا ہے اسی کے مد مقابل اوپر اور کر ایک اور کعبہ بنا ہے اور کیجئے گا وہاں پر کعبہ بنا ہے. سب فرشتے جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد کہا پروردگار عالم زمین والے تو علی بن ابی طالب کو چہرے کو دیکھ کر عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں اور نظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادت. وہاں پر تو زمین پر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ تو علی کو دیکھ کر اس عبادت سے مستفید ہو جاتے ہیں. ہم لوگ یہاں پر اس عبادت سے محروم ہیں تو ہمارے لیے بھی انتظام کیا جائے اور کیا ہمارے لیے بھی انتظام کیا جائے. تو پروردگار عالم نے فرشتوں کی درخواست کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد جو سب سے حسین فرشتہ تھا اس کو علی کی شبیہ بنا دیا اور ٹھیک ہے علی کی شبیہ بنا دیا کہ عبادت بھی کرتے جاؤ رکوع نماز بھی پڑھتے جاؤ اور علی بن ابی طالب کے چہرے کو بھی دیکھتے جاؤ. اور کیجئے گا سب سے پہلی بات تو یہی حل ہو گئی معراج سے کہ شبیہ بنانا یہ ہمارا شیعوں کا فعل نہیں ہے. شبیہ بنانا تو پروردگار عالم کا فعل ہے. اب جو سب سنتوں پر عمل کرتا ہوگا وہ بنائے گا جو سنت کو ترک کرتا ہوگا وہ نہیں بنائے گا. کیسے مولا کو ہم دیکھ پائیں گے کیسے ہماری آواز وہاں پہنچ جائے گی اس کا جواب دے کے مجلس کو لا رہا ہوں اپنے مقصد تک. عزیزان گرامی غور کیجیے گا عزیزان گرامی اندازہ لگائیے گا اگر دوسری مجلس نہ پڑھ رہے ہوتی تو عزیزان گرامی غور کیجیے گا. اب یہاں کے اوپر کیا ہم نے کہا آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں قرآن سے تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے روایت میں آیا ہے کہ اگر امام پر پورا اعتقاد رکھتا ہے تو اس کا پہلا قدم اپنے گھر کی چوکھٹ پر ہوگا اور دوسرا قدم امام کی خدمت پر. وہ ماننے پر تیار نہیں کہ اتنی جلدی ہم پہنچ کیسے جائیں گے اس لیے ہمیں معراج کی طرف ٹچ دینا پڑا اور کر رہے ہیں دکھانا پڑا. تو یہ معراج کے اوپر سیدھا سا جواب ہے شیعہ تھوڑی نا رسول اللہ کو لے گئے اللہ میاں لے گئے رسول اللہ کو. اب اللہ میاں سے جا کے پوچھو کیسے لے گئے. اور ہم کیسے لے جائیں گے اللہ میاں سے پوچھو آیت ہے قرآن کی آیت پوچھو جا کے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی آیت سے پوچھو جا کر یا خدا سے پوچھو جا کر. اور کیجئے گا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک قدم میرا یہاں پر اور دوسرا قدم امام کی خدمت میں. ہم ان کو لے گئے قرآن کی طرف اور لے جانے کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کے اندر آیا ہے اور کیجئے گا قرآن کے اندر جناب سلیمان کے لیے آیا ہے کہ آپ اپنی فوج کا معائنہ فرمائیں. معائنہ فرماتے فرماتے آپ کے چہرے اقدس پر سورج کی کرن پڑی. جیسے ہی سورج کی کرن پڑی آپ نے اٹھا کر دیکھا نگاہ کہا یہ حدود کہاں ہے. کہا کہ سرکار حدود تو آج اپنے مقام پر نہیں حاصل ہوا ہے حاضری. کہا کہاں ہے یہ. اگر اس نے آ کر اپنا عذر معجل نہیں پیش کیا تو میں اس کو ضد کر دوں گا. قرآن اچھا یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حدود پھڑپڑاتا ہوا آیا اور آنے کے بعد اپنے مقام پر سلام کیا. آپ نے جواب سلام. کہا کہاں تھا تم. کہا میں ملک سبا سے ہو کر آ رہا ہوں. میں بہت دور تھا جہاں پر ایک عورت کی حکومت ہے وہاں پر چاند و سورج کی عبادت کی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی ہے وہاں پر پروردگار عالم کی عبادت ہے. اس کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے میں خبر دینے کے لیے. اور وہاں پر ایک رانی ہے ایک کوئین ہے اور کیجئے گا جس کا نام ہے بلقیس. اس کا عالی شان تخت ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھتی ہے اور حکومت کرتی ہے. بس آپ نے کہا جناب سلیمان نے میرے ہوتے ہوئے اللہ کا شرک کیا جا رہا ہے. کون جن اٹھا کے میں لا کر پیش کر دوں گا آپ کی خدمت. کہا کتنی دیر میں. کہا چشمے زدن میں میں آ کر اس کو غور کیجئے گا میں آپ کا دربار برخاست ہونے بھی نہیں پائے گا میں لا کر آپ کو پیش کروں گا. کہ نہیں تو بہت دیر ہے اس سے جلدی کون لائے گا. تو آپ کے وزیر کھڑے ہو آصف ابن برقیہ
کہا میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کہا کتنی دیر میں تم لا کر پیش کرو گے؟ کہا چشم زدن یعنی آنکھوں کا جھپکانا میں اس سے پہلے آپ کے دربار میں لا کر پیش کروں. کہا ہی نہیں، بس جیسے ہی اشارہ ملا اس نے تخت بلقیس کو لا کر پیش کر دیا. ہمارے آپ کے چھٹے امام نے جواب امام نے دیا کہ دیکھ، آصف ابن برقیہ کو کلمات الہیہ میں سے ایک کلمے کا علم دیا گیا. اور کیجئے گا 19 کلمات الہی ہیں، اور کیجئے گا جو پروردگار عالم جانتا ہے معصومین جانتا. ایک کلمے کا علم دیا تھا جس کے سبب چشم زدن میں اس نے تخت بلقیس کو لا کر پیش کیا. اور کہا ہمارا جو جانشین ہے، جو تمہارا امام ہے، اس کو پروردگار عالم نے تمام کتاب کا علم دیا. اور قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آصف ابن برقیہ کو قرآن کا کچھ علم دیا. اور امام کہہ رہے ہیں تمہاری آخری حجت جب آئیں گے ان کو قرآن کا پورا علم عطا ہو جائے گا. اور 19 میں سے جو مجھے یاد آ رہا ہے 18 کلمات امام زمانہ علیہ السلام کو دیے جائیں گے. اور ہر نبی کا معجزہ امام کو دیا جائے گا. اور امام نے دلیل دی کہ دیکھ یہ کون تھے؟ آصف ابن برقیہ جناب سلیمان کے وزیر تھے، ان کے جانشین تھے. اور تمہارے جو آخری امام ہیں یہ کس کے جانشین ہیں؟ کہ رسول خدا ختم الانبیاء ان کے جانشین، تمام ائمہ کے جانشین. امام نے کہا اور سب کے جانشین ہیں. تمام 1,24,000 انبیاء کے جانشین ہیں. آدم کا علم آپ کو عطا ہوگا، نوح کا معجزہ آپ کو عطا ہوگا، ابراہیم کا معجزہ آپ کو عطا ہوگا، عیسیٰ کا معجزہ آپ کو عطا ہوں گے، ختمی مرتبت کے معجزات آپ کو عطا ہوں گے، 11 اماموں کے معجزات آپ کو عطا ہوں گے، کیونکہ آپ سب کے جانشین ہیں. اور 19 کلمات کا علم دیا جائے گا. ارے جو ایک کلمے کا علم رکھتا ہو تو چشم زدن میں تخت بلقیس کو ہزارہ کلومیٹر سے لا کر پیش کر سکتا ہے، تو جو 1,24,000 انبیاء کا وارث ہو، رسول خدا کا وارث ہو، 11 اماموں کا وارث ہو، اگر وہ اپنے چاہنے والے کو چشم زدن میں اپنے پاس بلا لے تو تعجب نہ کرنا، وہ آصف ابن برقیہ کا معجزہ ہوگا، یہ تمہارے امام کا کل جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، معجزات آج کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اور جو مومنین کے ساتھ معجزات ہوئے ہیں امام کے ساتھ، اس میں سے ایک دو معجزات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اور غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہماری کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی، ایک اس میں سے بات جو ہے یہ کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو راضی کرے اور کریں، اور راضی کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ امام ہمارے گھر تشریف، کون ایسا دنیا میں مومن ہوگا کہ جو یہ نہیں چاہے گا کہ امام ہمارے گھر میں تشریف لائیں. عزیزان گرامی، ہم گناہگار، ہم خطاوار، ہم سے ہزاروں غلطیاں ہوتی رہتی، ہزاروں بھول چوک ہوتی رہتی. نہ ہمارے گھر اصلاح ہے، نہ ہماری جگہیں اصلاح ہے، نہ ہماری زبان اصلاح ہے، نہ ہماری آنکھیں اصلاح ہے کہ ہم امام کو دعوت دے سکیں. ایک جو بات بتائی ہے علماء نے معلومات سے لیتے ہوئے کہ اگر تم امام کو بلانا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں مجلس سید الشہداء اس میں معصومین آتی. اور آپ بتائیے جب شہزادی
किसे दी जाती है? वो जो घर का वारिस जिंदा हो, सही है, उसी को दी जाती है। तो ये पूरी ताज़ियत और ये पूरा सिलसिला जो मजलिस का है, ये ताज़ियत पहुंचाई जाती है इमाम के तरफ, इमाम अलैहिस्सलाम। और कीजिएगा, 1 अरब सरकार मौसुल हकीम की खिदमत में है, बहुत बड़े मर्जे दौरा, नाम सुना होगा, बुजुर्ग जानते हैं। आयतुल्लाह वल उज़्मा आगा मौसुल हकीम वाहिद मर्जे है कि जिसने खाना काबा में नमाज पढ़ाई थी, तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा था अलग अलग नमाज नहीं होगी, सबको इनके ही पीछे पड़ना है। नजर से तशरीफ है सरकार मौसुल हकीम, बहुत बड़े मर्जे अब्दुल्ला के गिरामी, हम लोग जमाने के नहीं है, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, उनका रिसाला बरिया भी है। इनके पास एक बद्दू अरब आया, अरब आने के बाद कहता सलाम किया आका को, जैसे उलमा से मिलने आते, आने के बाद आका ने जवाब दिया, सब अपने मसाइल पूछने के बाद जब जाने लगा तो कहने लगा आका एक बात नहीं समझ में आती है। कहा वो कौन सी बात है? कहा आका ज़ियारत नाहिया को इमाम ज़माना का जब भी मौका मिले आपको, हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, साल में एक बार ज़ियारत नाहिया जरूर करो, और अगर ना पढ़ सकिए तो हकीम को बुला लीजिएगा, हम लोग सब साथ मिलकर पढ़ेंगे, उसकी भी कोई मुश्किल नहीं, सब एक दिन बैठ बना लिए, जहाँ को बना लिए हमको बता दिए, हम आइए हम लोग पढ़ेंगे, और जो महल्ले के हमारे ज़ाकिरीन हैं सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, थोड़ी थोड़ी करके सब लोग पढ़ लेंगे आ जाए। ये ज़ियारत नाहिया नहीं, दर हकीकत इमाम ज़माना ने अपने जद के लिए मरसिया का, सही है ना, अपने जद के लिए मरसिया का। और आने के बाद कहने लगा आका सब बातें तो समझ में आती हैं यहाँ के ऊपर, लेकिन एक बात नहीं समझ में आती। कहा क्या समझ में नहीं? कहा ये जुमला जो आया है ज़ियारत नाहिया के अंदर, मैं जुमला ले आया अरबी का, आगा से अरबी से वो बात कर रहा बयान आपका, क्या जुमला है? फला कुंदबन का सबाहन व मसान वला की अन्ना लका बदलल तुमू वमा हशरतुल अलैका व सफान अला मादा का व तलहा हत्ता मौता। और कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि इमाम का ये जुमला जो आया है इसमें ज़ियारत नाहिया में, फला कुंदबन का सबाहन व मसान, मैं आपके ऊपर गिरिया सुबह और शाम करूंगा। इमाम ज़माना कह रहे हैं इमाम हुसैन के लिए, ए मेरे जद्दे मखलूक, मैं आप पर सुबह और शाम गिरिया करूंगा। सबाहन कहते हैं सुबह को, मसान कहते हैं शाम को। वला अब अन्ना लका बदलत दुमू दिमाउन, और किएगा, और अगर हमारे ये आंसू रोते रोते खुश्क हो गए तो मैं इसके बदले आपको खून के आंसू, और किएगा खून के आंसू बहाऊंगा। तो कहने लगा अरब आका सब बातें तो समझ में आती है, लेकिन ये खून के आंसू कैसे हो, ये बात समझ में नहीं आती है, ये हमारे दिमाग में नहीं आती है। और किएगा सरकार मौसुल हकीम चश्मा लगाते, और किएगा उसकी बात सुनते ही रोने लगे, रोते रोते अपने चश्मे को उतार के रख दिया, और रखने के बाद जेब से रुमाल निकाला, अपनी आंखों में लगाया, और लगाने के बाद का तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो आका इसके अंदर तो महीन महीन खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं, जैसे खून को लिए और छिड़क दीजिए उस तरह के छींटे नजर आ रहे हैं। का इतने 100 साल के बाद मैं उनकी नस्ल से हूँ, मैं उनकी नस्ल से हूँ, मैं अपने जद्दे बुजुर्गवार पर रो रहा हूँ, तो ये छींटे नजर आ रही है, तो जिसके सामने सब कुछ पूरा करबला का वाक़या अज़ीज़ आले गिरामी। तो अगर इमाम ज़माना ये कह रहे मेरे जद्दे बदलो, अगर आप पर रोते रोते खून के आंसू खुश्क हो गए, अब वो आंसू खुश्क हो गए, तो आप पर खून के आंसू बहाऊंगा। अरे इमाम ज़माना के आगे औलो मोहम्मद के लाशों का मंजर होगा, इमाम ज़माना के आगे अली अकबर के कलेजे पर पर्ची लगी, उसका मंजर आपके सामने होगा। इमाम ज़माना के आगे कासिम के लाश के टुकड़े होंगे, इमाम ज़माना के सामने सकीना के तमाचे लगे, वो मंजर होगा।
امام حسین کے اوپر ظالم کا خنجر چلا، وہ منظر ہوگا امام زمانہ کے آگے عباس کے شانے ختم ہوئے، وہ منظر ہوگا ارے امام زمانہ کے آگے آپ کی جدہ کی چادر چھینی گئی، وہ منظر ہوگا ارے امام زمانہ کے آگے آپ کے جد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں